बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबार सुल्तान लगा हुआ था। बहुत से लोग अपने मसाइल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लेकर हाजिर हो रहे थे। सब अपने अपने मसाइल का हल निकाल कर खुश होकर वहां से जा रहे थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं करते थे। सबके मसाइल को बहुत ध्यान और समझबूझ के साथ हल करते थे। अभी वो इन्हीं सारी चीजों में उलझे हुए थे कि अचानक एक औरत और एक मर्द दरबार में हाजिर हुए, और वो जिस अंदाज में दरबार के अंदर दाखिल हुए थे, पूरे दरबार की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर चुके थे। वो दोनों बहुत तेज आवाज के साथ रो रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने वजीर से किसी बात से मुखातिब थे। वो भी हड़बड़ा कर इन दोनों मियाँ बीवी की जानिब मुतवज्जो हुए, क्योंकि जिस अंदाज में वो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे, इनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी रोते रोते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नशिस्त के बिल्कुल सामने आ गए थे। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें इंसाफ चाहिए। इनकी आवाजें गुलुकीर हो रही थी। वो औरत ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमारे साथ इतना बड़ा सानिया पेश आ जाएगा। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस औरत के अल्फाजों से थटक चुके थे। वो कहने लगे, सब खैर तो है, क्या मसला पेश आ गया है, हमें तफसील के साथ बताओ, और इस तरीके से बोलकर दरबार और हमारा वक्त जाया ना करो, क्योंकि तुम लोगों के रोने से मसला हल नहीं होगा, मसला बताने से हल होगा। सुल्तान की बात सुनकर इस आदमी ने अपनी औरत को चुप कराया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं और मेरी बीवी बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला ने काफ़ी सालों बाद हमें एक औलाद से नवाजा था, और इस औलाद के रूप में हमें रहमत दी थी। हम इसकी शादी हरगिज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम अपनी बेटी को हमेशा अपने सीने से लगाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, ये दुनिया का दस्तूर है, बेटी पराया तन होती है। मेरी बेटी जैसे जवान हुई, इसके रिश्ते आना शुरू हो गए। मुझे और मेरी बीवी को इसके लिए कोई भी रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा था। एक रोज हमारे यहाँ एक अनजान का रिश्ता आया। वो देखने में लड़का बेहद हसीन था, इसका कारोबार सब कुछ बेहतरीन था। इसीलिए हम ज्यादा जांच पड़ताल की झंझट में नहीं पड़े और अपनी बेटी का हाथ इस आदमी के हाथ में दे दिया, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इस आदमी की पहले भी कई शादियां हो चुकी थी, और ये बात हमें हमारी बेटी की शादी के बाद मालूम हुई। शादी की पहली रात ही हमारी बेटी इनके घर से गायब हो गई। हम सुबह सवेरे जब अपनी बेटी से मुलाकात के लिए इनके घर गए, तो वो लोग हमारे साथ बदतमीजी से पेश आने लगे और हमें वहां से भगा दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे पास और कोई औलाद मौजूद नहीं है, हमारी बस एक ही बेटी थी। हमें इंसाफ चाहिए। इन दरिंदा लोगों ने हमारी बेटी को न जाने कहाँ गायब कर दिया है। इनके महल वाले बताते हैं कि इस लड़के की पहले भी कई शादियां हो गई हैं, और वो लड़का सुहागरात मनाने के बाद अपनी बीवी को न जाने कहाँ गायब कर देता है कि आज तक किसी को भी किसी की बेटी वापस नहीं मिली। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, वो माँ बाप तो खामोश कर गए, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आदमी की सारी रवादात बहुत तहम्मुल से सुनी और कहने लगे, ए बूढ़े शख्स, तुम परेशान ना हो, हम फौरन ही इस लड़के के बारे में दरियाफ्त करते हैं और मालूम करते हैं कि यह लड़का कौन है और यह अपनी बीवियों को कहाँ गायब कर रहा है। तुम बेफिक्र होकर अपने घर लौट जाओ, हम हर मुमकिन कोशिश करके तुम्हें हर हाल में इंसाफ दिलाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी ये बात सुनकर खुश हो गए और सुल्तान के नाम के नारे लगाकर दरबार से चले गए, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गहरी सोच में डूब चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई दूल्हा ऐसा क्यों करता होगा। अगर इस मर्द की पहले भी कई शादियां हो चुकी हैं, तो वो बार बार एक ही अमल क्यों दोहराएगा। इन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने अपनी रियाया के आने वाले लोगों को आज वापस लौटा दिया था और कल आने के लिए वक्त दे दिया था। वो अब इस मसले पर सोचो विचार करना चाहते थे, ताकि मालूम हो सके कि असल गुनाहगार कौन है। वो अपने सिपाहियों को भेजकर इस लड़के को गिरफ्तार करवाने के बारे में भी अपनी नशिस्त पर बैठे यही सोच रहे थे कि अचानक ही दरबार का दरवाजा कोई बहुत जोर जोर से पीटने लगा, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने
حیران نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں پر 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ فوراً ہی حرکت میں آئے۔ باہر ایک نوجوان مرد کسی بھی طریقے سے دربار کے اندر آنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کے ذریعے اس آدمی کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ وہ لڑکا دیکھنے میں تقریباً 25-26 سال کی عمر کا تھا۔ اس کی رنگت توتیا تھی۔ وہ بھاگتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر ان سے فریاد کرنے لگا، سلطان معظم، مجھے ہر حال میں انصاف چاہیے۔ میں مزید اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے بہت چیزیں برداشت کر لی ہیں، لیکن اب حد ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کی باتیں ان کی سر سے گزر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان مرد کو دیکھا اور اپنے گمبھیر آواز میں کہنے لگے، اے نوجوان مرد، سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ساری باتیں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ اگر تم اس طریقے سے روگے تو میں تمہیں سپاہیوں کے ذریعے باہر محل سے کر دوں گا۔ جبکہ وہ لڑکا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا اور سلطان کی نشست کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا سلطان کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے کئی سالوں سے اپنے اوپر بیتی ہوئی اس اذیت کو لوگوں سے چھپایا ہے۔ آپ تک یہ بات میں نے کبھی نہیں پہنچائی۔ خود کے درد کو میں اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتا ہوں، لیکن آج حد ہو گئی۔ میرے برداشت کی انتہا ہو چکی ہے۔ لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں سن کر میں پاگل ہونے جیسا ہو گیا ہوں۔ سلطان معظم، میری 20 شادیاں ہو چکی ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی، لیکن میرا بھی حق ہے کہ میں ایک عورت کے ساتھ اپنی مکمل زندگی گزاروں، اور میں ایسا کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن نہ جانے وہ کون ہے جو مجھے یہ کرنے نہیں دے رہا۔ بلکہ جیسے ہی میں اپنی بیوی کے ساتھ سہاگرات مناتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم بستر ہو کر سو جاتا ہوں تو آدھی رات کے پہر نہ جانے میری بیوی کو کون اغوا کر کے لے جاتا ہے اور صبح میری بیوی غائب ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ڈھونڈنے سے بھی میری بیوی کسی کو نہیں ملتی۔ سلطان معظم، میں پریشان ہو چکا ہوں۔ کل روز ہی میری شادی ہوئی تھی اور یہ شادی میری پسند کے مطابق ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی کو کافی سالوں سے پسند کرتا تھا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے ہی میں اس سے شادی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں نے اس سے شادی کی تو وہ بھی ہر عورت کی طرح غائب ہو جائے گی، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر اس سے شادی کی اور اگلے روز ہی ہمیشہ کی طرح ہوا اور میری بیوی غائب ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج انتہا ہو چکی ہے میری بیوی کے ساتھ ساتھ۔ اور جیسے جیسے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اوپر بیتی ہوئی داستان سنانے لگا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے کہ آخر اس نوجوان کے ساتھ یہ سب تماشا کر کون رہا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو اس نوجوان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے؟ وہ جو ابھی اس کو گرفتار کروانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیج رہے تھے، اب وہ خود پریشان تھے کہ وہ کیا فیصلہ لے۔ انہوں نے اس نوجوان مرد کو بھی تسلی دی اور اس کو واپس لوٹا دیا کہ وہ ہر حال میں اس کے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر اپنے مخصوص کمرے میں آ چکے تھے، لیکن ان کے دماغ میں ساری سوچیں اس لڑکے کے مسئلے سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنی مخصوص کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس بارے میں ہی سوچتے رہے، لیکن کافی سوچ بچار کے بعد بھی انہیں اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی ان کے دماغ میں بغداد کے وہ عالم دین آئے جو ہمیشہ ان کے مسئلے کا حل نکالنے میں مدد کر دیتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی بغداد یہ پیغام پہنچایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کی یہ بات سننی تھی کہ وہ عالم دین فوراً ہی بغداد سے ان کی محل کی جانب چل پڑے۔ رات کے پہر وہ محل میں پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتظار میں ہی جگ رہے تھے۔ وہ فوراً ہی ان کو عزت کے ساتھ اپنے اس مخصوص کمرے میں لے گئے جہاں پر وہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے بہت عزت و احترام کے ساتھ انہیں ان کی نشست پر بٹھایا اور خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ عالم دین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بولو سلطان صلاح الدین ایوبی، کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے جو تم نے ہمیں اتنی جلد بازی میں یاد کیا؟
یہ بات سن کر سلطان نے ساری روادات ان کے گوشہ گزار دی، جبکہ وہ عالم دین بہت غور سے ساری باتوں کو سننے لگا، اور اس کے بعد جو بات انہوں نے سلطان کو بتائی وہ بات سلطان کے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے محل کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے عالم دین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان عالم دین کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، وہ لڑکا آدم خور ہے، اور جس سے اس کی آخری بار شادی ہوئی تھی وہ لڑکی بھی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ یقیناً کوئی جن زادی تھی یا پھر کچھ اور، کیونکہ جس نے سب عورتوں کا بدلہ لینے کے لیے اس کی اپنی ہی بہن کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، لیکن آپ یہ بات اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، جتنا ہم ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں حقیقت اسی پر مبنی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی، تم اپنی کسی کنیز کا نکاح اس لڑکے سے کر دو، اور اس کے بعد ساری سچائی تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ کافی دیر تک سلطان صلاح الدین ایوبی اس مسئلے کے بارے میں ان سے بات کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان کو بغداد حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا۔ اگلے روز انہوں نے اس لڑکے کو دربار میں طلب کیا، وہ فوراً ہی ان کے بلاوے پر دربار میں حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ اس کا نکاح کرانے کی پیشکش رکھی۔ وہ لڑکا فوراً ہی انکار کرنے لگا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں کسی بھی عورت سے اب نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے میری بہن چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جس رات اس کی اس لڑکی سے شادی ہوئی تھی، سہاگرات منانے کے بعد جب وہ سو گیا تھا اور آدھی رات کے پہر گھر میں یکدم کہرام مچ چکا تھا کہ اس کے گھر سے اس کی بہن غائب ہو چکی ہے، اور جب اس نے اپنے بستر کو دیکھا تو وہاں پر اس کی بیوی بھی موجود نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہی وہ فوراً روتے پیٹتے دربار میں داخل ہوا تھا، اور اب دوبارہ ایک اور لڑکی سے شادی کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بار بار منع کر رہا تھا کہ سلطان معظم، میں اب شادی جیسی کسی بھی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، بس میری بہن مجھے واپس مل جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، کنوارا ہی ساری زندگی گزار دوں گا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی بس ضد تھے کہ وہ اس کی شادی ہر حال میں آج ہی کنیز سے کروا کر دم لیں گے، کیونکہ جو بات عالم دین نے انہیں بتائی تھی اس کا حل انہیں ہر حال میں نکالنا ہی تھا۔ وہ لڑکا بار بار انکار کرنے لگا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم دینے کی وجہ سے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کا ایک خوبصورت کنیز کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا، اور اسی وقت ان دونوں کو محل سے رخصت کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو حکم دے دیا تھا کہ ان کے کمرے کے اندر نظر رکھی جائے اور اس بات کا علم کسی کو بھی نہ ہو۔ وزیر بذات خود اس کمرے کے اندر نظر رکھ رہا تھا، وہ گھر کے روشن دان کے اندر سے اس کمرے کے اندر جھانک رہا تھا جہاں پر گھونگھٹ اوڑھے وہ کنیز اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور کنیز سے تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جس کو دیکھ کر وزیر ٹٹک چکا تھا۔ ایسی حالت میں اس کا مسکرانا کسی خطرے کی علامت ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ لوگ دروازے کے قریب پہنچ جائیں، کیونکہ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی تو وہ فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو اندر جانے کا حکم دے دیتا تاکہ کنیز کو باہر بحفاظت لایا جا سکے۔ وہ بہت غور سے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا دھیمی آواز میں اس کنیز سے کوئی بات کر رہا تھا، اور وہ اچانک ہی اس کنیز کے قریب ہوا اور اس کا گھونگھٹ اس کے سر سے اٹھا دیا، اور رونمائی کا ایک تحفہ انگوٹھی کی صورت میں اس کی انگلی میں پہنا دیا۔ یہ کرنے کے بعد کنیز نے دودھ کا گلاس اس لڑکے کو دیا تو وہ گٹا گٹ پورا دودھ کا گلاس پی گیا اور کنیز کے ہمراہ لیٹ گیا۔ یہ سب منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وزیر روشن دان کے ذریعے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس لڑکے نے کنیز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی اس نے وہ ہاتھ پکڑا اور اپنے منہ کے اندر ڈال دیا۔ وہ اس ہاتھ کو
نکلنا چاہتا تھا، جبکہ یہ منظر دیکھتے ہی انہوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھر کے اندر جاؤ اور اس کنیز کو بحفاظت باہر لے کر آؤ۔ اس کنیز نے جب اپنے ہاتھ کو باقاعدہ دانتوں کے شکنجے میں موجود پایا تو وہ در سے بلبلا اٹھی اور اپنے ہاتھ کو اس لڑکے کے منہ سے نکالنے لگی، لیکن وہ آدم خور اس کے منہ پر ہاتھ جما چکا تھا، جبکہ وزیر بھی فوراً اس روشندان کو چھوڑ کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کا دروازہ توڑ کر وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکا ہڑبڑا کر اس کنیز سے دور ہوا، جبکہ وہ کنیز اپنے خون سے بھرا ہوا ہاتھ لے کر بستر کے ایک کونے میں سمٹ سی گئی اور زار قطار رونے لگی، جبکہ سپاہیوں کی مدد سے فوراً ہی اس لڑکے کو بندی بنا لیا گیا اور اگلے روز پورے دربار کے سامنے اس لڑکے کو حاضر کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے، جبکہ وہ لڑکا جو کل ان کے سامنے کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہا تھا اور ان سے فریاد کر رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس کی بہن اس کو دے دی جائے، اب وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان مرد کی جانب دیکھا جو دیکھنے میں بلا کا حسین تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک آدم خور تھا۔ سلطان گرجتے ہوئے کہنے لگا، اے نوجوان مرد، تم اپنی سچائی خود بتا رہے ہو یا پھر ہم اپنے طریقے سے تم سے سارا سچ اگلوائیں؟ بولو، تمام لڑکیاں کہاں پر ہیں؟ ہمیں ایک ایک لفظ سچ سننا ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی غلط بیانی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جبکہ وہ لڑکا یہ بات سن کر فوراً ہی ڈر گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آدم خور ہوں۔ بچپن میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے لوگوں کے خون کا ذائقہ پسند آنے لگا۔ جو بھی میرے قریب آتا میں اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا۔ جب میں اس کی بوٹی کاٹ لیتا تو مجھے بہت سکون ملتا۔ میرے باپ باپ نے میری پہلی شادی کرائی تو میری دلہن میرے ساتھ ہم بستر ہونے لگی، لیکن جب میں اسے بوسہ دینے کی کوشش کرتا تو اس کی جگہ اس کی جسم کو کاٹنے لگتا، اور دھیرے دھیرے میں نے اس کی پوری جسم کو کچا کھا لیا اور اس کی لاش کو ایک ایسی جگہ ٹھکانے لگا دیا کہ کوئی اسے ڈھونڈ بھی نہیں پایا۔ اگلی بار بھی ایسا ہی ہوا، اور جیسے جیسے میری شادیاں ہوتی گئیں میں اپنی دلہنوں کے ساتھ ہم بستر ہونے کے بہانے ان کو کچا کھا جاتا تھا۔ لیکن میری شادی آخری بار جس لڑکی سے ہوئی تھی وہ نہ جانے کون تھی۔ جب میں اس کے ساتھ ہم بستر ہونے کے بہانے اس کو کھانے کی کوشش کرنے لگا تو اچانک ہی وہ مجھ پر حاوی ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اسے کچھ کرتا اس سے پہلے ہی وہ غائب ہو گئی۔ اس دن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے۔ میں نے پورے گھر میں اسے ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس وقت اتنا زیادہ انسانی گوشت کے لیے پاگل ہو رہا تھا کہ میں نے خود کے وجود کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن مجھے راحت اور سکون نہیں ملا، تو میں وہاں سے نکل کر قبرستان کی جانب چلا گیا تاکہ مجھے کوئی تازہ گوشت مل سکے۔ پھر آدھی رات کے پہر گھر واپس آیا تو میرے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا کہ میری بہن گھر سے غائب ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ غائب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت ہے جس سے میری شادی ہوئی۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس انسان کی باتوں کو بہت حیرت بھری نگاہوں سے سن رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ انہوں نے اسی وقت اس آدمی کو بڑے مجمع میں پھانسی کے پندے پر چڑھا دیا اور اس کو ساری عمر کے لیے اپنی نیند سلا دیا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی سلطان بہت زیادہ اضطرابی کیفیت کا شکار تھے۔ وہ اس آدم خور کو تو زندگی سے ختم کر چکے تھے، لیکن وہ کسی بھی طور پر اس لڑکی کو اب سامنے لانا چاہتے تھے جو اس آدمی کی بہن کو لے کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی ان دونوں میاں بیوی کو دربار میں طلب کیا جو ان کے پاس درخواست لے کر آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں میاں بیوی دربار میں حاضر ہو گئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر پہلے دن کی طرح پریشانی نہیں تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اب کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تمہاری بیٹی کون تھی؟ اس کے ہر عمل کے بارے میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، ہماری بیٹی ہمیں واپس مل چکی ہے۔ ہم یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے
ہم آپ تک پہنچ نہیں پائے، لیکن ایک حقیقت ہم لوگوں پر ابھی اشنا ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ جو بات عالم دین نے بتائی تھی وہ ساری حقیقت پر مبنی تھی۔ وہ لڑکا آدم خور تھا، جبکہ وہ لڑکی نہ جانے کون تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کے پاس سے جانے کے بعد جب ہم لوگ گھر لوٹے تو ہماری بیٹی گھر کے اندر موجود تھی، اور اس کو سامنے دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا رہی تھی۔ لیکن سلطان معظم، ہماری بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، وہ ایک حافظ قرآن تھی۔ میری بیوی بھی عالمہ ہے، حافظ قرآن ہے۔ سلطان معظم، میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میری بیٹی کو میری بیوی نے بچپن ہی سے ایک وظیفہ بتایا تھا۔ سلطان معظم، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے انسان کی اوپر آئی ہوئی کوئی بھی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ میری بیٹی کو وہ وظیفہ یاد تھا۔ شادی کے رات جب اس کا شوہر اس کے اوپر اس طرح کا تشدد کرنے لگا، اس کو نقصان پہنچانے لگا، تو اس نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سلطان معظم، اس وظیفے کی برکت سے اس ظالم بدبخت انسان کو میری بیٹی نظر آنا بند ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ میری بیٹی وہاں سے غائب ہو گئی ہے، لیکن اس وظیفے کی برکت سے میری بیٹی کی جان بچ گئی۔ میری بیٹی جیسے ہی وہاں سے نکلی تو اپنے ساتھ اس کی بہن کو بھی لے آئی، اور سلطان معظم اور اس کی بہن خود اپنی مرضی سے ہماری بیٹی کے ساتھ آئی ہے۔ وہ ایسے لوگوں میں نہیں رہنا چاہتی جہاں اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ اب اس آدم خور کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس کو ہم نے پھانسی کے پندے پر چڑھا دیا ہے اور پوری رعایا کے سامنے اسے ختم کر دیا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی یہ بات سن کر لوٹ گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سکون کا سانس خارج کیا اور دربار برخاست کر دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔